मोहतरम नाजरीन, आज का वाक़या है एक अल्लाह वाले और एक मगरूर तवाइफ का, जिसने अल्लाह वाले के मुंह पर जब थप्पड़ मारा तो अल्लाह ताला ने उसको कुतिया बना दिया। इस वाक़ये को जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, एक लड़की को अपने हुस्न पर बहुत नाज था। उसे इतना गरूर था अपने आप पर कि उसने हज़ारों आशिक बना रखे थे। वो जानती थी कि वो सबको अपने इशारे पर नचा सकती है। वो एक दिन अपने आशिक के साथ घर से भाग गई और शहर के सबसे मशहूर बाज़ार हुस्न की तवाइफ बन गई। वो मजबूरी से नहीं बल्कि खुशी से ये काम करती, चूँकि सबसे ज़्यादा हसीन थी तो इस काम में बहुत पैसा था। इससे सब ज़्यादा दौलत थी। इसको कोई फ़िक्र न थी, न दीन की न दुनिया की। वो बस अपने आप को इस गंदे दलदल में डुबोती जा रही थी। इसके अंदर यूं तो बहुत सारी बुरी आदत थीं, लेकिन सबसे बुरी आदत ये थी कि वो अपने से छोटे को हकीर जानती और ख़ास तौर पर फ़कीरों से नफ़रत करती। इसके दरवाज़े पर जब भी कोई साइल नज़र आता तो वो इसे झड़क दिया करती। इसे फ़कीरों से चिढ़ थी कि ये क्यों मांगते हैं। बेकारी और फ़कीरों में बहुत फ़र्क होता है, याद रखिएगा। वो लड़की बदकारी में ज़िंदगी गुजार रही थी। इसके पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। उसको कोई भी समझाने वाला नहीं था कि तू अपने आप को फ़कत बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं कर रही। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बारिश हो रही थी, मौसम सुहाना था। इसने अपने आशिक से कहा, चलो बाहर चलते हैं और फलां हलवाई के पास जाकर हलवा खाते हैं। उसके आशिक ने कहा चलो। वो दोनों हलवाई की दुकान पर आ गए। वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। हर कोई दूध का प्याला लेने आया हुआ था, क्योंकि वहाँ का दूध बहुत लजीज और मीठा था और लोग साथ में हलवा भी खाते थे। उसने नखरा दिखाते हुए हलवे वाले से कहा कि हमें गरम गरम हलवा और दूध का प्याला चाहिए। तो हलवाई ने कहा, अभी दूध गर्म हो रहा है और हलवा बन रहा है, तुम लोग इंतज़ार करो, सबकी बारी आएगी। अब बारिश तो थम चुकी थी, मौसम पर ठंडा था और ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे। वो अपने आशिक के साथ करीबी मकान के दरवाजे पर जा बैठी और वो दोनों बातों में लग गए। बातों बातों में इसकी नज़र दूर से आते हुए फटे पुराने लिबास में मलबूस एक फ़कीर पर पड़ी। उसने टूटे हुए जूते पहने हुए थे जो बाज़ार से गुजर रहे थे। वो फ़कीर मज़दूर के बेस में थे। दरअसल वो एक अल्लाह वाले थे जो बहुत काबिल और आलिम थे और हमेशा दीन की तबलीग के लिए यूं ही मोहल्ले में निकला करते थे और जहाँ देखते किसी बदबख्त को दीन से दूर है तो उसको दीन की तालीम दिया करते। लेकिन आप कभी अपने मुंह से किसी को बुरा नहीं कहते थे, ख़ास तौर पर किसी तवाइफ या बदकार इंसान को इसके पेशे के लिहाज से बुरा नहीं कहते, क्योंकि आप कहते थे गुनाह को बुरा कहो लेकिन गुनाह करने वाले को नहीं। हो सकता है इसकी इस्लाह हो जाए, कभी वो बदल जाए। ये अल्लाह वालों की खासियत होती है। अब आप इसी हलवाई की दुकान से गुजरे, कान वही सामने था जहाँ पर वो दोनों बैठे हुए थे। वो तो वैसे ही फ़कीरों को पसंद नहीं करती थी। उसने नफ़रत से मुँह दूसरी तरफ फेर लिया। लेकिन जब वो दरवेश अल्लाह वाले हलवाई की दुकान के करीब से गुजरे तो भीड़ होने के बावजूद उस हलवाई ने कहा, बाबा रुक जाइए, मैंने आपके लिए दूध का गरम गरम प्याला रखा है। मुझे पता है आप फजर की नमाज के बाद यहाँ से ज़रूर गुजरेंगे, इसलिए हलवा और दूध का प्याला आपके लिए तैयार है। उसने बड़ी अकीदत और मोहब्बत से दूध का गरम प्याला और मीठा हलवा आपकी खिदमत में पेश किया। इस बात पर इस तवाइफ को बहुत गुस्सा आया। उसने जल कर उस हलवाई से कहा, इस अल्लाह वाले को दूध पेश कर दिया, गरम गरम दूध का प्याला दे दिया और हम यहाँ पर कब से बैठे हैं। वो अपने आशिक से कहने लगी, देखो कितनी भीड़ में भी इसने हमसे कहा इंतज़ार करो और इस फ़कीर को देखकर फ़ौरन से प्याला दे दिया। ये झूठा है। हलवाई यहाँ पर अल्लाह वाले ने बिस्मिल्लाह पढ़कर दूध पी लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए आगे चल पड़े। वो तवाइफ अपने यार के साथ अपने मकान के बाहर ही बैठी थी। बारिश की वजह से गलियों में कीचड़ हो गया था। जब अल्लाह वाले इस मकान के सामने से गुजरे तो बेहयाली में इस अल्लाह वाले का पाँव कीचड़ में पड़ा, जिससे कीचड़ उड़कर तवाइफ के कपड़ों पर पड़ा। इस बात पर तवाइफ को इतना गुस्सा आया, उसने चिल्ला कर कहा, मेरी इतनी कीमती लिबास पर कीचड़ उछाल दिया। इसके चीखने चिल्लाने पर वहाँ भीड़ जमा हो गई। लेकिन इसी वक्त उसका वो आशिक उठा और उसको भी गुस्सा आ रहा था। उस गुस्ताख ने ये ना देखा वो कितने बड़े आलिम दीन
ہیں اور اگر فقیر کے بھی لباس میں ہیں تو کوئی بیکاری نہیں ہے۔ ویسے بھی کسی بیکاری کو بھی برا نہ کہو، کسی کو بھی حقیر نہ جانو۔ اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ بزرگوں کا ادب بھی کرنا چاہیے۔ بس اپنی معشوقہ کے لباس پر کیچڑ کے داغ دیکھ کر اس نے اللہ والے کو تھپڑ رسید کر دیا۔ کسی کو امید نہ تھی کہ وہ شخص اتنی گھٹیا حرکت بھی کر سکتا ہے۔ حلوائی اللہ والے کا عقیدت مند تھا۔ وہ زور سے بولنے لگا، تم پاگل ہو گئے ہو؟ نہیں جانتے ہو یہ کون ہے؟ اللہ والے نے کہا، کوئی بات نہیں بھائی، اس نے جو کیا ہے اس عورت کی محبت میں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ والے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے تو کہیں تھپڑ رسید کرتا ہے، لیکن ہم بھی تیرے چاہنے والے ہیں، تیرے عاشق ہیں، اپنی سچی راہ پر چلنا، ہم تو تیری رضا پر راضی ہیں۔ یہ کہہ کر اللہ والے آگے چل دیے۔ آپ کی شان میں گستاخی وہ عورت کر رہی تھی، اس کا وہ یار بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے، چلو گھر کے اندر چلتے ہیں۔ طوائف کا یار مکان کے اندر جانے ہی لگا تھا کہ سیڑھی پر اس کا قدم پڑا، اس کا پاؤں پھسلا، سر کے بال زور سے زمین پر گرا اور مر گیا۔ طوائف تو ہائے ہائے کرنے لگی، یہ دیکھو اس بوڑھے آدمی نے میرے عاشق کو بد دعا دی ہے، وہ جادوگر ہے، اس نے کچھ پڑھ کر پھونکا ہے اس لیے یہ مر گیا۔ لوگوں کو اس نے ان کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ اس آدمی کی تدفین تو کر دی گئی۔ اس کے بعد وہ طوائف اللہ والے کے پیچھے پڑ گئی۔ پہلے بھی گستاخ تھی اور اب تو اپنے عاشق کے مرنے پر اس نے اللہ والے کے خلاف لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ بد عقیدہ لوگ تھے جو ولیوں کی تعظیم نہیں کرتے تھے، بزرگوں کا ادب نہیں کرتے تھے، وہ اس کے ساتھ مل گئے کیونکہ اس کے حسن کے وہ دیوانے تھے، اس کی ایک ادا پر مرتے تھے۔ ایک عاشق مرا تو ہزاروں عاشق کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، اللہ والے کو یہاں سے نکالنا پڑے گا، یہ جادوگر ہے، یہ لوگوں پر پڑھ کر پھونکتا ہے، منتر پڑھتا ہے، جادو ٹونا کرتا ہے تاکہ لوگ مر جائیں۔ ارے یہ تو ہم پر بھی مار ڈالے گا، اس کو یہاں سے نکالنا پڑے گا۔ حلوائی سب کچھ دیکھتا رہا اور سمجھاتا رہا کہ ایسا نہیں ہے، وہ بہت پہنچتے ہوئے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ بد دعا دینے والے نہیں ہیں۔ جو کچھ ہوا ہے اس آدمی کی اپنی حرکت سے ہوا ہے، تم دیکھو تو اس نے ان کو تھپڑ مارا تھا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ہے۔ لیکن لوگوں نے کہا، نہیں نہیں، وہ جادوگر ہے اور یہ طوائف بالکل ٹھیک کہتی ہے۔ وہ سب اس کے حسن کے دیوانے تھے، وہ جو جو کہتی وہ کرتے جاتے، اور پھر سب جمع ہو کر اللہ والے کے پاس پہنچے اور آپ کی جھونپڑی پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ ایک آدھ پتھر اللہ والے کے سر پر بھی لگا اور وہ زخمی ہو گئے، لیکن اف تک نہ کی، بد دعا تک نہ دی۔ اللہ والے باہر آئے اور ہدایت کا راستہ دکھاتے ہوئے کہا، بھائیو کیوں غصہ کرتے ہو؟ کیا کیا ہے میں نے؟ ان میں سے ایک شخص غصے سے بولا کہ تم نے اس حسین عورت کے عاشق کو بد دعا دی، کچھ پڑھ کر پھونکا جس سے وہ گر کر مر گیا۔ اللہ والے نے کہا، خدا کی قسم میں نے کوئی بد دعا نہیں دی۔ اس شخص نے کہا، پھر وہ شخص گر کر کیوں مرا؟ اللہ والے نے جواب دیا، بات یہ ہے، انجانے میں میرے پاؤں سے اس طوائف کے کپڑوں پر کیچڑ پڑا تو اس کے یار کو ناگوار گزرا، اسے غصہ آ گیا اور اس نے مجھے تھپڑ رسید کر دیا۔ جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تو میرے پروردگار کو بھی یہ بات ناگوار گزری، اسے بھی پسند نہیں آیا، اور وہ تو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا طاقتور ہے، قدرت والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے مکان سے جب جانے لگا تو اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ مر گیا۔ اللہ والے نے کہا، یہ میرا کیا ہوا عمل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوا ہے۔ لوگوں نے یہ بات جا کر اس طوائف کو بتائی، وہ کہنے لگی، وہ جادوگر ہے، کہتی ہوں نا میں، اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اسی نے کیا ہے جو کچھ کیا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ اس کو سمجھانے والوں میں وہ حلوائی بھی شامل تھا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو جو کیا تھا میں نے کیا تھا، میں نے تمہیں دودھ کا پیالہ نہیں دیا، یہ میری غلطی ہے، تم نے سارا غصہ اللہ والے پر نکال دیا، تم نہیں جانتی اللہ تعالیٰ ان کی شان میں کی ہوئی گستاخی کو پسند نہیں کرتا۔ میں پہلے بھی سمجھا رہا تھا اور اب بھی سمجھا رہا ہوں، اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو اور ان سے معافی مانگ لو ورنہ بہت بڑی سزا ملے گی۔ اس طوائف کو اور غصہ آیا اور اس نے کہا، میں اور ان کے آگے جھکوں، میں اور ان سے معافی مانگوں؟ ایسا ہو نہیں سکتا، تم نہیں جانتے انہوں نے کس انسان کے ساتھ یہ کیا ہے، میں تو ان سے بدلہ لے کر رہوں گی۔ اس کے بعد لوگوں نے اس کو بتایا کہ وہاں پر ایک غیر مسلم جادوگر ہے، وہ اپنے جادو سے انسان کو جانور بنا دیتا ہے،
تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں وہیں پر جاؤں گی۔ اس عاشق کے بتانے پر اب وہ بدلہ لینے کے لیے اس جگہ کے سب سے بڑے کالے جادو کرنے والے غیر مسلم جادوگر کے پاس آئی اور کہا ایک مسلمان فقیر ہے، ڈھونگی بابا ہے، اس نے میرے عاشق کو مار دیا، وہ جادوگر ہے، تم اس کا خاتمہ کرو، اس کو کوئی جانور بنا دو تاکہ وہ دم ہلاتا ہوا میرے گھر کے باہر بیٹھا رہے۔ تو اس جادوگر نے کہا یعنی تم چاہتی ہو اسے میں کتا بنا دوں؟ تو وہ کہنے لگی ہاں، اسے وہی جانور بنا دو جو ناپاک ہے اور لوگ اس کو اپنا پالتو بناتے ہیں۔ جادوگر کہنے لگا لیکن میں نے تو سنا ہے وہ بہت پہنچے ہوئے عالم ہیں اور ان کے خلاف کوئی نہیں کچھ کر سکتا۔ تو وہ طوائف کہنے لگی تم اتنے بڑے آمر ہو، تم اتنا سا کام نہیں کر سکتے۔ اس کو چڑھانے کے لیے بولنے لگی میں تو بڑی شہرت سنی ہے تمہاری اور بہت امید لے کر یہاں آئی ہوں، تمہیں منہ مانگی رقم دوں گی، بہت پیسہ دوں گی، میرے پاس بہت پیسہ ہے۔ تو اس جادوگر نے کہا ٹھیک ہے میں یہ عمل کروں گا، میں کالا جادو کر کے اس کو کتا بنا دوں گا۔ مسلسل 3 راتوں تک وہ یہ عمل کرتا رہا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، الٹا اسے لگ رہا تھا کہ یہ عمل اس پر بھاری پڑ رہا ہے، اس کو اپنی جان کی فکر ہو گئی، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بازار حسن کی طوائف کو بلایا اور کہا میں ان پر کوئی عمل نہیں کر سکتا، وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان پر کیا ہوا ہر عمل مجھ پر الٹ ہو جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ میری جان کے لالے پڑ جائیں اور میں انہیں کتا بنانا چاہتا ہوں، کہیں میں ہی کتا نہ بن جاؤں۔ تو اس طوائف نے کہا میں ہوں دن پر وہ عمل کروں گی، تم تو بہت بزدل ہو، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا تم ایک مسلمان ہو، کیا غیر مسلم بننا چاہو گی؟ کیونکہ اس عمل کرنے کے بعد تم مسلمان نہ رہو گی، کلمہ گو نہ رہو گی۔ اس نے کہا میں اس فقیر سے بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ اور پھر اس نے وہ عمل کرنا شروع کیا۔ جس رات اس نے وہ عمل کیا یہاں اللہ والے اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے، اس عورت نے اللہ والے کا تصور کر کر ان پر جیسے ہی پھونک ماری، وہ پھونک پلٹ کر اسی پر واپس آ گئی اور وہ جو ارادہ کر کے بیٹھی تھی کہ ان کو ناپاک جانور بنانا چاہ رہی تھی وہ خود ایک کتیا بن گئی۔ اب کون اسے بچاتا؟ وہ اپنے مکان میں بیٹھی ہوئی تھی جو کبھی اپنے حسن پر ناز کرتی تھی، آج ایک جانور بن گئی تھی۔ اللہ والے کو اپنے علم کے ذریعے خبر مل گئی، وہ طوائف اب ایک کتیا بن گئی ہے جو کہ ان پر عمل کرنا چاہ رہی تھی، بدلہ لینا چاہ رہی تھی۔ اللہ والے اس کے مکان کے باہر آئے اور آواز دی اے عورت میں نے تیرے عاشق کا کچھ نہ بگاڑا تھا، وہ خود اپنی غلطی سے مرا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی موت اسی طرح لکھی ہوئی تھی، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ لیکن اس نے مجھے تھپڑ مارا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت پہنچا ہوا انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اگر آپ کسی غلط انسان پر ظلم کریں، اور تو نے بھی وہی کیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں جانتی، اس کی قدرت کو تو نہیں پہچانتی، تو مجھ پر وار کرنا چاہتی تھی، تو دیکھ اللہ تعالیٰ نے تیری نیت اور تیری سوچ کو تجھ پر ہی پلٹ دیا۔ افسوس کہ تو مسلمان بھی نہ رہی، تو نے غیر مسلم جادوگر کا سہارا لیا، مجھے ہلاکت میں ڈالنے کے لیے تو نے خود کو ہلاک کر لیا۔ افسوس ہے کہ تو نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ اب وہ طوائف جو کہ اللہ والے کو ایک جانور بنا کر اپنے کوٹھے کے باہر بٹھانا چاہتی تھی، ان کو پالتو بنانا چاہتی تھی، معاذ اللہ اب وہ خود اللہ والے کی جھونپڑی کے باہر بیٹھ کر روتی رہتی اور ان کی پالتو بن گئی۔ لیکن اللہ والے اس پر ظلم نہیں کرتے بلکہ اس کے حق میں دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، کیونکہ اللہ والے کبھی کسی کے لیے برا نہیں کرتے، ان کو کوئی خوشی نہیں ہوتی کسی کی بربادی دیکھ کر۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی گستاخی کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے نیک بندوں سے محبت رکھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کا ذکر کرنا اور ان کا ادب کرنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور ان کی شاہ میں گستاخی کرنے والوں کا انجام وہی ہوتا ہے جو اس طوائف کا ہوا۔ سبحان اللہ۔